Assalamu alaikum, my dear students. We are working on our conflict management course. This is 37th lecture and we are starting with a new topic, and the topic is arbitration. Just to remind you that there are several ways to resolve a conflict, to resolve a dispute between individuals, organizations, entities, countries, jo bhi keh lein. I have written down all these different ways of resolving conflict on the screen as a reminder to you. It's negotiation, mediation and conciliation, adjudication, arbitration, litigation, avoidance اور وائلنس. یہ سارے مختلف طریقے ہیں جن کے ذریعے کانفلکٹ کو ریزالو کیا جا سکتا ہے. نیگوشیشن کے ذریعے ڈسپیوٹس کے درمیان، میڈیشن کے ذریعے تھرڈ پارٹی سالس جس کو ہم کہتے ہیں، ایڈجوڈیکیشن کورٹ کا پروسیس ہے، آربیٹریشن یہ ود اور وداؤٹ کورٹ لیکن یہ لیٹیگیشن کی طرح ہے. لیٹیگیشن از بیسکلی اے کورٹ پروسیس، تو آربیٹریشن بھی اسی طرح کا ہی ہے لیکن اس میں ضروری نہیں ہے کہ کورٹ کے سارے پروسیجرز فالو کیے جائیں. اٹ میں بی آربیٹریشن ایٹ دی because of the case is referred by the court, or people just took a binding evaluation from an arbitrator themselves or through the court system. یا پھر اگر conflict ہے, you just avoid, you just neglect, you just ignore, you don't bother too much about it, you may just keep it to yourself and don't talk about it, you don't resolve the conflict. Or the final one is if either nothing is working or nothing has worked, negotiation نے بھی کام نہیں کیا, میڈیشن نے بھی کام نہیں کیا, کسی اور پروسیس نے بھی کام نہیں کیا, یا ایون آپ کی سوچ نے سیدھا یہی سمجھا کہ آسان سلوشن یہی ہے, go for violence, go for war, go for something which is altogether not generally acceptable, but yes, it happens. تو یہ مختلف پروسیس ہیں اور جس کے ذریعے کانفلکٹ کو ریزالو کرتے ہیں. بٹ دا ون وی آر فوکسنگ آن ٹوڈے اور ان دس لیکچر از آربیٹریشن. جیسے پچھلے ٹاپکس میں ہم نے نیگوشیشن پہ، میڈیشن پہ کام کیا، آج ہم آربیٹریشن پہ. آربیٹریشن کیا ہے، اس کی کس طرح کی کائنڈز ہیں یا ورائٹیز ہیں، بیسکلی ہمارا فوکس اس لیکچر میں اس پہ رہے گا. اور شاید اگلے لیکچر میں ہم آربیٹریشن کے پروسیس، آربیٹریشن کی کمپلیکیشنز، آربیٹریشن کی ڈیفیکلٹیز، ان پہ بات کریں گے. تو بیسکلی آج کا مین موضوع کیا ہے، وہ ہے آربیٹریشن. آربیٹریشن کیا ہے، کس طرح سے آگے چلتی ہے، کیا ہوتا ہے اس کی پروسیس کے اندر، what do you expect, what sort of different varieties we can have as far as arbitration is concerned. یہ ہماری آج کی گفتگو اس پہ رہے گی. Basically, as you can see, arbitration is very close to litigation. Arbitration is very close to the processes which are adopted for court procedures or in a way adjudication in terms of resolving the conflict. Very similarly as we resolve conflicts through court procedures or through a judgment gathered from a court or from a jury or from a court of law. تو اس کا زیادہ تر تعلق آربیٹریشن کا لا کے ساتھ زیادہ ہے، جبکہ میڈیشن کا شاید زیادہ تعلق ایتھکس سے ہوگا. اور لیکن دونوں ہی both arbitration and mediation they work under a law. لیکن جیسے میں نے کہا کہ میڈیشن میں شاید زیادہ فلیکسیبلٹی ہے، میڈیشن میں شاید زیادہ ایتھکس کا عمل دخل ہے، زیادہ ویلیوز
کا عمل دخل ہے, زیادہ فلیکسیبلٹی ہے. آربیٹریشن میں شاید فلیکسیبلٹی بھی کم ہو جائے گی, ایتھکس کا عمل بھی ریلیٹیولی کم ہو جائے گا, لا کا عمل بڑھ جائے گا, کیونکہ یہ اٹ ریزمبلز, آربیٹریشن ریزمبلز ود law which basically a kind of umbrella which is provided to the people or participants in a conflict. As I said in the previous lecture, the conflict may be two individuals from the same community, two individuals living in a same community but having altogether different values. Maybe once again a Christian or a Muslim, they may have altogether different value system, different norms, different beliefs, ان کی ڈفرینٹ سوچ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان معاملات کو کمپلیکیٹ کرتی ہیں. ان کو اگر ہم سمجھتے ہیں تو پھر شاید ہم آربیٹریشن کو بھی اچھی طرح سمجھ سکیں گے, آربیٹریشن کو بھی پہچان سکیں گے یہ کس طرف لے کے جاتی ہے. آربیٹریشن کی ایک ڈیفینیشن دیتا ہوں, ڈیفینیشن دینے کے بعد آپ کو بتاتا ہوں کہ بیسکلی آربیٹریشن از اے لیگل پروسیس ویئر بائی اے نیوٹرل تھرڈ پارٹی, جس کو ہم آربیٹریٹر کہیں گے, hears the dispute and issues an award. Arbitration awards are final and binding on the parties and can only be challenged in very exceptional circumstances. An arbitration award has a status similar to a judgment and arbitration. اب یہ ڈیفینیشن جو میں نے آپ کو دی آربیٹریشن کی, بیسکلی یہ کورٹ آف لا سے جیسے ججمنٹ لیتے ہیں اسی طریقے سے یہ آپ نے ججمنٹ لی, جو ایوارڈ ملا وہ ایوارڈ یعنی جو فیصلہ ہوا, ایوارڈ کا مطلب فیصلہ, جو ڈیسیجن ہوا دیٹ ڈیسیجن از بائنڈنگ آن آل پارٹیز ٹو دا ڈسپیوٹ. تو اس لیے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا ان ایکسیپشنل سرکمسٹانس. جیسے کورٹ کا ڈیسیجن بھی عام طور پہ چیلنج نہیں کیا جاتا, آلدو یو کین چیلنج دی ڈیسیجن آف اے کورٹ ان اے سپیریئر کورٹ, اسی طریقے سے آربیٹریشن بھی چیلنج ہو سکتی ہے بٹ ان ایکسیپشنل سرکمسٹانسز, ان دو سرکمسٹانسز جہاں پہ شاید کوئی زیادہ ہی پروسیجرل فالٹس یا ڈیفیکلٹیز ہو گئی ہیں, یا کوئی پارٹی اسٹل فیلز ٹوٹلی ایگریوڈ, ٹوٹلی جو یہ محسوس کرتی ہے کہ اس کے ساتھ گروس انجسٹس ہوا ہے, تو اٹ کین بی ٹیکن فار اے ریویو اور ٹیکن ٹو اے کورٹ فار اے سیکنڈ ہیئرنگ اور سم تھنگ. تو اس طرح کا کام ہو سکتا ہے, بٹ جنرلی اٹ از اے بائنڈنگ ڈیسیجن, اٹس اے فائنل ڈیسیجن. لا اینڈ سیٹلڈ اتھارٹی از seldom resisted when it is well employed. I repeat, law and settled authority is seldom resisted when it is well employed. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایٹ ٹائمز وہ نیگوشیشن, وہ میڈیشن کام نہیں کرتی ہیں, کیونکہ وہ لٹیگنٹس یا ڈسپیوٹنٹس وہ بات کو پوری طرح نہیں سمجھتے ہیں, اچھی طرح نہیں سمجھتے ہیں, ان کی ویلیوز میں بہت زیادہ کلیش ہے, دے آر ریجڈ, they are sticking to their guns and they are not accepting mediation, they are not accepting any negotiation process, اور اس سے معاملہ ریزالو نہیں ہو رہا. پھر کیا چانس رہ جاتا ہے؟ Maybe you go for arbitration. Arbitration, as I said, is a kind of process through which you understand how a court procedures actually resolve a dispute, and that becomes a binding decision, that becomes a binding award, which we will try to understand how arbitration process is completed or how it goes, but that we will understand with time. But once again I repeat that law or a judgment from a court of law, وہ جب آتی ہے, that is because it is settled, it is accepted by people کہ یہ کورٹ کا ڈیسیجن آ گیا, اب تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو in a way جب آربیٹریشن ہو جاتی ہے تو it is a kind of binding on all the disputants, on all the parties to a dispute, کہ جب یہ ڈیسیجن ہوگا we have to accept it, we don't have a choice but to accept the award, but to accept the decision. جب یہ بات ہوتی ہے نا تو normally
لوگ تھوڑی بہت تو ڈسکمفرٹ شاید رہ جائے گی, لیکن ان کے اندر ایکسیپٹیبلٹی ضرور ہوتی ہے, بیکاز دے ہیو ریڈلی اگریڈ ٹو دی آربیٹریشن, کیونکہ انہوں نے پہلے سے اگری کیا ہے, انہیں ایگریمنٹ کیا ہے کہ یس جو آربیٹریٹر فیصلہ کرے گا وہ فیصلہ بائنڈنگ ہے, تو اس لیے پھر وہ ان اے وے ریڈی ہوتے ہیں اس کام کے لیے, ان اے وے وہ پریپیئرڈ ہوتے ہیں فار اینی ڈیسیجن وچ کمز ٹو دیم وچ از گیون بائی دی آربیٹریشن. تو اس لیے اس میں یہ چیز جو ہے نا کہ آربیٹریشن بیسکلی کیونکہ ایک اسٹیبلشڈ لا کے تحت دی جاتی ہے, اور اسٹیبلشڈ لا جیسے یہ کوٹیشن میں نے بولا کہ اس سے زیادہ اتھارٹی اور کیا ہو سکتی ہے, کیونکہ سب اسٹیبلشڈ ہے, سب لوگ جانتے ہیں پہچانتے ہیں, اس لیے اس کو ماننے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی. اور ایٹ ٹائمز یو کین سے کہ اگر پہلے پروسیس ہو چکے ہیں پھر تو آربیٹریشن کا رزلٹ ول بی ریڈیلی ایکسیپٹیڈ, نارملی اسپیکنگ, جنرلی اسپیکنگ. بٹ یس sometimes it may not be accepted in exceptional circumstances, and the disputants, one or two or more, they might take the decision or take the award to another, either arbitration or maybe litigation in a court of law. Advantages of arbitration, یہ کچھ ایڈوانٹیجز میں نے لکھے ہیں 7 ان ٹوٹل, یہ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو پہلا پوائنٹ, flexibility of proceedings. Arbitration with reference to litigation. Litigation میں پھر rigidity of rules, regulations, procedures, کورٹ کے laws کے پہلے یہ پیپر فل کرنا ہے, پھر یہ کرنا ہے, یہ ہوگا, پھر یہ ہوگا, تو وہ ایک بڑا بائنڈنگ سا پروسیس ہے جو litigation ہے. litigation کے ریفرنس سے this is more flexible, you can be more satisfied as a disputant if arbitration is done to settle a dispute, کیونکہ آپ کا رول اس میں زیادہ ہو جاتا ہے. آربیٹریشن میں ڈسپیوٹنٹس اپنا رول جو ہے نا ان اے وے پارٹیسپیشن کے ذریعے ان کے ویوز, ان کی سوچ, ان کی ویلیوز, ان کی نارمز, ان کی وشز, ان سب کا پتہ چلتا ہے, ان کی نیڈس کا بھی, انڈر لائنگ انٹرسٹ کا بھی پتہ چلتا ہے. ویئر ایز کورٹ کے پروسیجرز میں, لیٹیگیشن میں اتنی فلیکسیبلٹی نہیں ہے جتنی آربیٹریشن میں فلیکسیبلٹی ہے. تو فلیکسیبلٹی آف پروسیڈنگس, آپ ڈیلے کر سکتے ہیں, پوسٹ پون کر سکتے ہیں, کیونکہ اس طرح کا اسٹیبلشڈ کورٹ سسٹم نہیں ہے جس کو آپ جا کے کہیں کہ میں آج بیمار ہوں تو میں نہیں آج کورٹ آ سکتا. whereas in arbitration you can probably more flexibly demand such kind of behavior on your part or on the part of another disputant or even the mediator. تو flexibility ایک important component ہے جو آج کی دنیا میں, جس میں punctuality, جس میں in a way structures اتنے rigid ہو رہے ہیں, یا rigidity اتنی آ رہی ہے کیونکہ systems ڈپینڈ کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر. تو پھر جیسے آپ بینک میں جاتے ہیں نا, تو ایک پورا سسٹم وہاں پہ کام کر رہا ہے. تو اگر آپ اپنی سیٹ پہ 9 بجے نہیں پہنچتے ہیں اور بینک نے 9 بجے کھلنا ہے, تو کئی چیزیں آپ پہ ڈپینڈ کرتی ہوں گی, اور اگر آپ نہیں جائیں گے تو وہ کام شاید سارے لوگ جتنے بینک میں بیٹھے ہیں دے مائٹ فیس اے پرابلم. تو اب یہ سسٹم کی ریجیڈیٹی ہے, اس سسٹم کی ریجیڈیٹی یا کورٹس کی ایک فارمل جو ریجیڈیٹی ہے, جو ریکوائرمنٹ ہے فارمل پروسیجرز کی, اس سے اس کو علیحدہ کر کے آپ نے اس کے اندر ایک خاص فلیکسیبلٹی پیدا کر دی ہے. جیسے اگر آپ دیکھیں تو ایون آج کی جو اسٹیبلشڈ آرگنائزیشن لائک بینکس, وہاں پہ بھی فلیکسی ٹائمز کا ایک کانسیپٹ ہے جو چل رہا ہے کہ کس طریقے سے جاب شیئرنگ, ٹاسک شیئرنگ کے ذریعے آپ اس فارمل ریجیڈیٹی کو لک آفٹر کرتے ہیں. اور فارمل ریجیڈیٹی کو کیسے لک آفٹر کرتے ہیں کہ مے بی اے ٹاسک
is shared by 2 or more individuals working in a bank branch, for example. کہ جی اچھا آپ اگر فرض کی آج نہیں جا سکتے تو یہ نہ ہو کہ اس کی وجہ سے پورا بینک ان اے وے وہ سفر کر رہا ہے, وہ کام نہیں کر پا رہا یا آپریٹ نہیں ہو رہا. تو مے بی یو شیئر یور جاب ود اندر پرسن سو دیٹ اف یو آر ناٹ کمنگ فار اے پرٹیکولر ڈے ڈیو ٹو سم ریزن, مے بی یو آر سیک اور سم تھنگ, تو وہ کام چلتا رہے. تو یہ فلیکسی ٹائمز کا کانسیپٹ وہاں پہ چل رہا ہے. تو یہ بھی ان اے وے لیٹیگیشن کو, کورٹ پروسیجرز کو فلیکسیبل بنانے کے لیے ہم آربیٹریشن کی طرف جاتے ہیں, کیونکہ اٹ ہیز اٹس اون پیرامیٹرز تھرو وچ اٹ کین اکاموڈیٹ دی ڈیمانڈس, وشز, نیڈز, انٹرسٹ آف انڈیویجول ڈسپیوٹنٹس. اور آربیٹریٹر جو ہے نا اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ دونوں لیٹیگنٹس یا دونوں جو ڈسپیوٹنٹس ہیں یا مور, ان کی پوری بات, ان کے انٹرسٹ, ان کی نیڈس, ان کی ویلیوز, ان کو سمجھ کے وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ واٹ ٹو ڈو اینڈ ہاؤ ٹو گیو این اوارڈ آن دیٹ پرٹیکولر ڈسپیوٹ. دوسری بات یہ ہے کانفیڈینشیلٹی آف پروسیڈنگس. آپ سمجھتے ہیں کہ کورٹ آف لاء میں کیس پلیڈ ہو رہا ہوتا ہے, لائر ایک طرف سے یا اٹارنی یا ایڈوکیٹ ایک طرف سے بولتا ہے, دوسری طرف سے بولتا ہے. ان اے وے وہ جو پوزیشن ہے دونوں لٹیگنٹس کی وہ ساری واضح ہوتی جاتی ہے. اٹ بیکمس اے کائنڈ آف اے پبلک انفارمیشن. اور ایٹ ٹائمس پیپل ڈو ناٹ لائک ٹو بی نون the way you are, the way your role was in generating that dispute or in the creation of that dispute, knowingly or unknowingly, advertently or inadvertently, intentionally or unintentionally, آپ کا کیا رول تھا in the creation of that dispute. Maybe اگر وہ نہ پتہ چلے تو it is good to preserve the relationship, it is good to preserve the kind of relations which are continuing between or among the parties to the dispute. تو اس لیے confidentiality بھی رکھنا آسان ہو جاتا ہے in arbitration compared with in a court of law, compared with litigation in a court of law. تو وہ بعض اوقات لوگ اس پرائیویسی کو, کانفیڈینشیلٹی کو ایک خاص اہمیت دیتے ہیں, خاص ویلیو دیتے ہیں. تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کا رول نیگیٹو یا جس طرح کا بھی ہے وہ پتہ چلے دوسرے لوگوں کو. although somebody can argue against it, disagree with it, کہ اس طرح کی چیزوں میں پتہ چلنا چاہیے what role you have played in creating that dispute, in generating that dispute, and court procedures actually allow that to happen, that when two lawyers represent their disputants تو وہ پھر سب کو, پبلک کو پتہ چلتا ہے اس بات کا کہ what actually is the nature of conflict and who has played what role in creating, in generating that conflict. تو یہ confidentiality بھی relatively speaking is assured in arbitration compared with in litigation. اگلا پوائنٹ ہے speed of resolution. کورٹ کیونکہ بہت سارے معاملات کو حل کر رہی ہوتی ہے, بہت سارے معاملات کو دیکھ رہی ہے, بہت سارے ایشوز دیکھ رہی ہوتی ہے, جبکہ آربیٹریشن کہ اگر کوئی کسی کو آربیٹریٹر آپ نے اسائن کیا ہے ٹو ریزالو اے ڈسپیوٹ بٹوین ٹو پارٹیز, تو چانسز یہ بھی ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے کوئی جج نہ ہو, کوئی کورٹ سسٹم کے باہر ہو. فار ایگزامپل اگر بزنس کمیونٹی ہے, اس بزنس کمیونٹی میں دو بزنس مین کے درمیان ڈسپیوٹ پیدا ہو جاتا ہے, تو کورٹ یا آپ خود یا کوئی اور اینٹی, مارکیٹ کمیٹی, وہ بزنس مینوں کی آرگنائزیشن, وہ فیصلہ کرتی ہے کہ لیٹ سے کوئی ریسپیکٹیبل بندہ جس کا ٹرسٹ ہے ان دی بزنس کمیونٹی, ان دیٹ کمیونٹی, کہ وہ آربیٹریٹر کا رول پلے کرے گا. تو وہ تو اس کے پاس تو ٹائم بھی ریلیٹیولی اسپیکنگ ٹو کورٹس موجود ہے, وہ ان
حالات کو بھی جانتا ہے, لوگوں کو بھی جانتا ہے, اس بزنس کو بھی جانتا ہے مے بی جس کے ریفرنس سے وہ ڈسپیوٹ پیدا ہوا ہے. تو اس کے لیے ایشو کو سمجھنا, ایشو کو اسپیڈلی ریزالو کرنا, کیونکہ وہ پہلے سے جانتے ہیں, بندوں کو بھی جانتے ہیں, ڈسپیوٹنٹس کو بھی جانتے ہیں, اور کیس کو بھی جانتے ہیں, کیس کی نوعیت نیچر کو بھی پہچانتے ہیں, اس میں کیا ہڈن چیزیں ہوتی ہیں اس کو بھی جانتے ہیں. تو ان کے لیے اس طرح کے کیس کو اسپیڈلی ود اسپیڈ ریزالو کرنا آسان ہوتا ہے بنسبت اے کورٹ اور دی جج ان اے کورٹ, کیونکہ وہ ہو سکتا ہے اس کے لیے یہ کیس ریلیٹیولی اسپیکنگ نیا ہو, ڈفرینٹ ہو, یا ان بندوں کے ویلیو سسٹم کو, ان بندوں کی سوچ کو, ایٹیچیوڈس کو اتنے اچھے طریقے سے نہ جانتا ہو, نہ پہچانتا ہو, تو وہ انڈر دی امبریلا آف دی گیون لا وہ فیصلہ کرے گا وچ مے ناٹ بی ایکسیپٹیبل ٹو بوتھ دی پارٹیز اور ڈسپیوٹنٹس. آن دی ادر ہینڈ اگر آربیٹریٹر ہے تو وہ پھر اس سارے معاملے کو جلدی سمجھ کے جلدی اس کے کنکلوژن پہ پہنچ جائے گا, وچ کنکلوژن آر اوارڈ آر ڈیسیژن ول بی بائنڈنگ آن بوتھ اور مور ڈسپیوٹنٹس جو بھی اس کیس میں انوالو ہیں. تو اس کا ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج جو ہے نا وہ اسپیڈ ہے. کورٹس پہ جیسے کئی دفعہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ کورٹس کے اوپر بہت سارا پریشر ہوتا ہے, اور وہ بہت سارا پریشر ریلیز ہو سکتا ہے کہ اگر اس طرح کے کیسز کورٹس کی بجائے آربیٹریٹرز کو دے دیے جائیں اور وہ ڈیسیجن ایکچولی بائنڈنگ ڈیسیجنس ہوں, وہ ایوارڈز بائنڈنگ ایوارڈز ہوں, تو اس لیے وہ معاملہ ریزالو ہو جائے گا. آگے ہے لو کاسٹ ریلیٹیو ٹو لیٹیگیشن. اس کی کاسٹ بھی کم ہے. کورٹ پروسیجر آبویسلی ایکسپینسو ہے. کورٹ کے اندر جو پروسیس ہے, جو پروسیجرز ہیں, جو اس میں فارمیلٹیز انوالو ہیں, وہ ساری کی ساری میکس دی ریزولوشن آف ڈسپیوٹ این ایکسپینسو پروپوزیشن, جبکہ آربیٹریشن از ریلیٹیولی مچ لیس ایکسپینسو. ہمارے ماحول میں تو کیونکہ بہت ساری جو ڈسپیوٹس ہیں وہ خود سے ریزالو کیے جاتے ہیں ان دی انفارمل سسٹم آف ایدر نیگوشیشن اور میڈیشن اور ایون آربیٹریشن. اگر وہ سیلف انیشیٹڈ ہیں یا سیلف ڈٹرمنڈ ہیں, یا وہاں کی کمیونٹی یا وہاں کی مارکیٹ کمیٹی وہ خود ریزالو کرتی ہے, تو وہ پھر آربیٹریشن کے ذریعے in a way there is no cost. At times people do the role or play the role of arbitrator for enjoying the kind of respect they enjoy in the community, for being so fair, so neutral, so impartial that people respect them for these attributes of those who act as arbitrators. Are ہماری زبان میں ثالث بیسیکلی کہتے ہیں تیسرے بندے کو. ثالث کا مطلب ہوتا ہے تین. تو تیسرا بندہ جو ڈیسیجن جس طریقے سے لیتا ہے وہ ان کو ان اے وے اگر وہ اس کی ریپوٹیشن ہے امپارشل, نیوٹرل, فیئر, تو لوگ اس کو اس بات کا اس کی وجہ سے جو ریسپیکٹ دیتے ہیں, تو وہ یہ ثالث کا رول پلے کر کے, آربیٹریٹر کا رول پلے کر کے اس کو جو ریسپیکٹ ملتی ہے, the person enjoys that respect and does not charge money for playing this role. This is in our informal system of arbitration, informal system of mediation. Lekin at times the disputants go to courts and courts feel or assess the complication of the case, or assess that the nature of the conflict is tedious, اور اس میں شاید کئی اور مشکلات بھی ہو سکتی ہیں. یہ جو آربیٹریشن ہے اس کا ایک ایڈوانٹیج یہ ہے, اٹ از لیگلی بائنڈنگ, اٹ ہیز لیگل بائنڈنگ. لا پرووائڈ کرتا ہے, ہمارے ملک میں بھی میں اس کا ذکر کروں گا کہ 1940 کا آربیٹریشن ایکٹ ہے جو 1940 میں بنا, بفور دی کریشن آف پاکستان, بفور دی
before Pakistan got independence. تو یہ اس وقت کا آج بھی چلتا ہے. تو اس میں یہ آربیٹریشن ایکٹ ہے جس کی 3 شقیں ہیں. In a way it provides legal cover, it provides legal binding on the disputants to pursue the procedure and then accept the award or decision or whatever is decided on the basis of the role of the arbitrator. اس میں ایک اور چیز ہے, اگلا پوائنٹ ہے انٹرنیشنل انفورسبلٹی بھی ہے. ایڈوانٹیج میں انٹرنیشنل انفورسبلٹی, میں نے پچھلے لیکچر میں ذکر کیا تھا کہ بعض کا انٹرنیشنل ڈسپیوٹس پیدا ہوتے ہیں. اب انٹرنیشنل ڈسپیوٹس میں ویلیوز کا فرق ہے, سوچ کا فرق ہے, ایٹیٹیوڈ کا فرق ہے, کلچر کا فرق ہے, یہ اتنے سارے فرق ہیں. تو اگر ان کو میڈیشن پہ چھوڑ دیا جائے, فرض کیا نیگوشیشن پہ چھوڑ دیا جائے فرض کیا, تو پاسبلی وہ ریزالو نہیں ہوتے یا نہیں ہو سکے. تو پھر 2 طریقے ہیں, either go to international court or go to international arbitration. آج کل کیونکہ دنیا میں بہت سارا ریلیشن شپ پیدا ہو چکا ہے, کمرشل ریلیشن شپ, ٹریڈ ریلیشن شپس اور کلچرل ریلیشن شپ, ایجوکیشنل ریلیشن شپ, ٹریول بہت ہے, ایشوز بھی بہت پیدا ہوتے ہیں, کمرشل ریلیشنز بہت ہیں. گلوبلائزیشن کے کانٹیکس میں چیزیں, پارٹس کہیں مینوفیکچر ہو رہے ہیں, چیز کہیں اسمبل ہو رہی ہے, جا وہ کہیں اور رہی ہے. اس طرح سے نا انٹرنیشنل ریلیشن شپ بہت زیادہ اس کی انٹینسٹی بڑھ چکی ہے, اور ریلیشنز ایکسٹینسو بھی ہو چکے ہیں, یعنی براڈ بھی ہو چکے ہیں, ڈیپ بھی ہو چکے ہیں. اب اس طرح کے ایمرجنگ ریلیشن شپس among nations, among international countries, among international corporations, among multinational corporations, among large corporations, وہ اپنی جگہ نئے نئے کنڈیشنز, نئے نئے حالات, نئے نئے ڈسپیوٹس, نئے نئے کانفلکٹس اس کی وجہ سے ایمرج ہو رہے ہیں. اب اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ WTO میں یا ٹریڈ ریلیشنز میں یا ایون ڈپلومیسی جو انٹرنیشنل پولیٹیکل ریلیشنز ہیں اس کے کانٹیکس میں اگر کوئی ڈسپیوٹس پیدا ہوتے ہیں تو وہ آربیٹریشن کے ذریعے حل کیے جا سکتے ہیں, اور ان کی انٹرنیشنل انفورسبلٹی ہے کیونکہ انٹرنیشنل لا اس طرح کی پروویژنز دیتا ہے جن پروویژن کے ذریعے دیر ول بی اے بائنڈنگ ڈیسیجن آن دا پارٹیز ٹو دا کانفلکٹ, آن دی پارٹیسپینٹس ٹو اے کانفلکٹ. تو اس کی انٹرنیشنل انفورسبلٹی بھی ہے. بعض اوقات انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس تو شاید ایک ہی ہے ہیگ میں, لیکن آربیٹریشن کین اکر بٹوین 2 nations, either in one of the 2 nations or in both the nations or maybe in a third country. تو اس میں ونس اگین اس طرح سے انٹرنیشنل فلیکسیبلٹی بھی موجود ہے اور انٹرنیشنل انفورسبلٹی بھی موجود ہے, بیکاز there are international organizations like which are working under UN system. They can provide enough support to enforce decisions made by arbitration, the awards given by arbitrators, the accepted arbitrators. جیسے ہمارے یہاں پہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہمارا واٹر ڈسپیوٹ تھا, انڈس بیسن ٹریٹی جس کو ہم کہتے ہیں بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, اس ٹریٹی میں, اس انڈس بیسن ٹریٹی میں جو آربیٹریٹر کا رول ان اے وے پلے کیا گیا تھا, دیٹ واز پلیڈ بائی دی ورلڈ بینک. ابھی بھی ہمارے پانی کے ریفرنس سے یا کشمیر میں ڈیمز بنانے کے ریفرنس سے جو ہمارے ڈسپیوٹس ہیں, جیسے یہ بگلے ہاٹ ڈیم ہے یا جو انڈیا میں بن رہا ہے, یا جو ہمارا نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے, اس کی بھی انٹرنیشنل کنوٹیشنز ہیں, انٹرنیشنل کنیکشنز ہیں, بٹ دیز کین بی انفورسڈ تھرو انٹرنیشنل لا, تھرو لا بٹوین نیشنز, تھرو لا which govern such issues between or among nations. تو اس لیے اس کا ایک ایڈوانٹیج آربیٹریشن کا یہ بھی ہے دیٹ اس کی انٹرنیشنل ایکسیپٹیبلٹی بھی ہے اور انٹرنیشنل انفورسبلٹی بھی ہے. اگلی بات یہ ہے ایکسپرٹیز آف آربیٹریٹر. یہ میری نظر میں بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے ٹو ریزالو ڈسپیوٹس. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا, لیٹ سے
کمرشل ٹرانزیکشن میں, کمرشل بزنس میں اس کی اپنی اپنی ڈیٹیل ہیں. کپڑے کی مارکیٹ میں اور طرح کے حالات ہیں, کوئی سبزیوں کی مارکیٹ میں اور طرح کے حالات ہیں, کوئی لوہے کی مارکیٹ ہے, کوئی پلاسٹک کی مارکیٹ ہے, کوئی جان کی مارکیٹ ہے. بے شمار ایسے ڈومینز ہیں جس میں حالات بالکل ڈفرینٹ ہیں. اور ہر جج, اتنے ججز ہمارے پاس نہیں ہو سکتے, اتنی کورٹس ہمارے پاس نہیں ہو سکتی that they could specialize in all spheres of, let's say, commercial trade, in all spheres of family disputes, in all spheres of gender-based disputes, in all spheres of political disputes. اتنے سارے ڈومینز ہیں انٹرپرسنل ڈسپیوٹس کے, یا ڈسپیوٹس امنگ آرگنائزیشنز, اینٹیز, کنٹریز, ریجنز. تو کس طرح سے اتنی اسپیشلائزیشنز ہم پیدا کریں کورٹ سسٹم میں؟ شاید ممکن نہیں ہے. تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے دیٹ یو کین گیٹ دی سروسز آف اے پرسن ہو از ایکسپرٹ in that particular dispute, in the domain of that particular dispute, جس کو ہم ہینڈل لیٹ سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے میں نے کہا, اگر کپڑے کی مارکیٹ ہے, فیبرک کی مارکیٹ ہے, گارمنٹس کی مارکیٹ ہے, کوئی ایسا ڈومین ہے جس میں ایشو پیدا ہوا ہے, تو اس کی اپنی ایک ڈیٹیلز ہیں, اپنی ایک کمپلیکسٹی ہے. کورٹ پرابلی ول ٹیک لاٹ آف ٹائم ٹو انڈرسٹینڈ اٹ. تو اگر اس کو ایک ایکسپرٹ بننا بھی ہے کسی جج کو فار دیٹ پرٹیکولر کائنڈ آف ڈسپیوٹ, تو اس لیے جو ایکسپرٹ ہے یا ایکسپرٹیز ہے, دیٹ کین بی یوٹیلائزڈ فار اے پرٹیکولر ڈسپیوٹ وین دیٹ کائنڈ آف ایکسپرٹیز از اویلیبل. جیسے میں نے کہا کہ اگر کپڑے کی مارکیٹ ہے تو وہاں کا کوئی ریسپیکٹیبل آدمی لے لیں, وہاں کا جو مارکیٹ کمیٹی کا چیئرمین ہے یا لیڈر ہے اس آرگنائزیشن کا, ہی کین بی اے اور شی کین بی اے sort of a judge, arbitrator, or another person, whoever is an expert who is trusted in that particular domain, in that particular market, in that particular business. تو اس میں ایکسپرٹیز کی اویلیبلٹی اور اس کا استعمال اگر کسی وہ ان اے وے اویلیبل ہے, اگر کسی بندے نے کسی کام میں, کسی ایریا میں, کسی ڈومین میں, کسی بزنس میں, کسی کمرشل ڈویژن میں بہت عرصہ کام کیا ہے, تو اس کو اس کی انس اینڈ آؤٹس کا پتہ ہوگا. لیٹس سے یہ کھانے کے تیل کا بزنس ہے, انٹرنیشنل بزنس ہے. دیر مائٹ بی اے ڈسپیوٹ بٹوین ملیشیا وچ پرووائڈز لاٹ آف ایڈیبل آئل ٹو پاکستان. تو یہاں پہ کوئی کمپنی منگوا رہی ہے, تو کوئی ڈسپیوٹ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا جی یہ تیل پہنچنا تھا اس تاریخ کو تو نہیں پہنچا, تو مجھے یہ نقصان ہو گیا, تو اب یہ جو ہے نا مجھے اتنا ہرجانہ دیا جائے. اگر یہ بات ہے تو پتہ نہیں جج کیسے پوری طرح سمجھ سکے گا کہ اس کو واقعی اتنا نقصان ہوا ہے اگر 4 دن یا 6 دن شپ لیٹ ہو گیا, یا کیا پروویژنز ہیں اس کے اندر. تو لیکن جو بندہ بزنس کر رہا ہے اس فیلڈ میں 10 20 30 سال سے, اس کو تو سارا پتہ ہوتا ہے, تو وہ شاید ایکسیپٹیبل طریقے سے دونوں پارٹیوں کے درمیان ایک ایسا رول پلے کر سکتا ہے جس کو ہم آربیٹریٹر کہتے ہیں, اینڈ مے بی کین گیو این اوارڈ ان اے شارٹ پیریڈ آف ٹائم کہ یہ ایشو تھا, اس کا اتنا اس پارٹی کو نقصان ہوا, اس کا جو ریزنیبل بینیفٹ ہے یا نقصان, اس کو جو نقصان کی تلافی ہو سکتی ہے وہ اتنی ہے. پرابیبلی ایکسیپٹیبل ٹو بوتھ دا پارٹیز, بہت ڈسپیوٹنٹس. لیکن اگر وہ سمجھ ہی نہ آئے کہ یہ کیا سلسلہ ہے, کتنا نقصان ہوا کتنا نہیں ہوا, تو پھر وہ اگر لیٹیگیشن چلتی ہے تو وہ چلتی رہے گی, معاملہ ریزالو نہیں ہوگا, بیکاز بوتھ دی ڈسپیوٹنٹ پرابلی ول اسٹک ٹو دیئر گنز اینڈ دے ول کیپ آن فائٹنگ فار ٹیکنگ دا ڈیسیژن ان ایچ ادرز فیور. تو یہ چیزیں ہیں جو آپ کو میرے خیال میں ایز ایڈوانٹیجز آف آربیٹریشن, particularly in relation to litigation, in relation to adjudication, یہ آپ کو سمجھنے چاہیے, اور پھر آپ سمجھ سکیں گے کہ how arbitration can be a useful
way of handling or resolving conflict between parties to a dispute. اب میں تھوڑی سی باتیں آپ سے اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کے بارے میں کروں گا. میجر ویکنیس آف دی arbitral process is the limited powers which the arbitral tribunal may exercise. یہ پہلا ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ کورٹ کے پاس ان جنرل unlimited powers ہوتی ہیں. They can decide anything because their procedures are so formal, so established that they just take the decision because they have much more powers than arbitrators or the parties in a or the arbitration itself in comparison to court system. تو اس کی ایک ویکنیس یہ ہے کہ مے بی وہ جو آربیٹریٹر ہے اس کو صرف اتنا حق دیا گیا ہے دیٹ ہی اور شی اور could listen to the dispute, listen to the positions taken by the disputants and then give an award in a particular domain. مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں جی صرف یہ بتا دیں کہ کتنا نقصان ایک پارٹی کو ہوا ہے دوسرے کی ایکشن کی وجہ سے. اس کو صرف اتنا حق دیا گیا ہے, وہ اتنا حق دے کے آپ وہ فیصلہ کر دیتا ہے جی کہ اس پارٹی کو اتنا ڈیمیج ہوا ہے. تو فیصلہ تو پھر بھی نہیں ہوا, مے بی ڈسپیوٹنٹس میں ہیو ٹو گو ٹو کورٹ اگین اور لٹیگیشن پھر چلے گی. تو اس میں جو یہ ویکنیس ہے نا کہ پروسیس از لمیٹڈ, یا آربیٹرل جو ٹرائبونل ہے کتنی پاورز وہ ایکسرسائز کر سکتا ہے, کہاں تک ڈیسائیڈ کر سکتا ہے, کیا وہ صرف مانیٹری ایوارڈ دے گا یا نان مانیٹری ایوارڈ بھی دے گا. نان مانیٹری ایوارڈ دے گا اور مانیٹری ایوارڈ نہیں دے گا. مانیٹری ایوارڈ لیٹ سے کورٹ فیصلہ کرے گی اور نان مانیٹری ایوارڈ جو ہے نا اس کے بارے میں ڈیسیجن میکنگ آربیٹرل ٹرائبیونل کرے گا یا آربیٹریٹر کرے گا. تو یہ اس کی ویکنیس ہے کیونکہ اس کے پاس ان لمیٹڈ پاورز نہیں ہیں. پاور وہ دی جاتی ہیں جو ایگریمنٹ کے ذریعے دی جاتی ہیں امنگ ڈسپیوٹنٹس اور بٹوین ڈسپیوٹنٹس, کہ یہ پاور ہیں آربیٹریٹر کے پاس یا آربیٹرل ٹرائبیونل کے پاس, اور اتنی پاور یہ ایکسرسائز کر سکتا ہے, اس سے باہر نہیں جا سکتا. تو یہ پہلی ویکنیس ہے. دوسری یہ ہے another perceived drawback of the arbitral process lies in the fact that in general it is not possible to bring multi-party disputes together before the same arbitral tribunal. Unlike a court of law, an arbitral tribunal generally has no power to order consolidation of actions. اب اس چیز کو اگر میں ایکسپلین کروں تو یہ بھی ایک ویکنیس ہے یا ایک کمی ہے آربیٹریشن کی ایز کمپیئر ٹو لٹیگیشن اور ایز کمپیئر ٹو کورٹ آف لا. وہ یہ ہے کہ اگر کئی ڈسپیوٹنٹس ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کسی ڈسپیوٹ کے ساتھ انوالو ہیں, کیا سب کو کنسالیڈیٹ کیا جا سکتا ہے؟ آربیٹریشن میں شاید مشکل ہے, کورٹ آف لا کر سکتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض کا ایک کورٹ کے پاس 3-4 ڈفرینٹ لوگ ایک ایشو کے ارد گرد ایپلیکیشن دیتے ہیں. جب وہ ایک ایشو کے ارد گرد ایپلیکیشن دیتے ہیں تو کورٹ جو ہے نا ان سب کو اکٹھا کر کے کنسالیڈیٹ کر کے ایک ایشو کے طور پہ اس کی ہیئرنگ کرتی ہے اور ڈیسیژن دے دیتی ہے. آربیٹریشن میں جنرلی یہ نہیں ہوتا. آربیٹریشن میں یہ کنسالیڈیشن والی بات نہیں ہوتی, اور آربیٹریشن کو الگ الگ کیسز کے طور پہ ہی اس ایشو کو ان اے وے ریزالو کرنا پڑے گا یا اس پہ ایوارڈ دینا پڑے گا. تو یہ اس کی ایک دوسری امپورٹنٹ ویکنیس ہے کہ یہ ان اے وے کمپیئرڈ ود کورٹ آف لا یہ شاید 4 ایپلیکیشنس کو الگ الگ ایڈریس کرے گی, may end up taking more time than if all these 4 cases are consolidated in a court of law and court of law takes a decision, one decision to decide about all 4 cases. تو جیسے وہ پریسیڈنٹ والی بات ہوتی ہے نا کہ کورٹ جو ہے نا وہ پریسیڈنٹ کے طور پہ
کیس کو یوز کر کے, پریویس ڈیسیجنز کو یوز کر کے اگلے ڈیسیجن کو یا اگلے کیس کے لیے اسی طرح کا یا وہی ڈیسیجن دے دیتی ہے. آربیٹریشن میں اس طرح کا پریسیڈنس کا یوز الاؤڈ نہیں ہے. آربیٹریشن از ڈیسائیڈڈ ٹو ڈیسائڈ اور ٹو گیو این اوارڈ اباؤٹ این ایشو, not to use the decision taken about such an issue in the past. جیسے کورٹس یوز کرتی ہیں ایز اے پریسیڈنٹ. کورٹس وہ کہتی ہیں کہ جب یہ اتنا سارا کام, اتنی ساری پروسیڈنگز, اتنا سارا پروسیس ہونے کے بعد اس طرح کے ڈیسیجن کا یہ فیصلہ ہوا تھا, تو اگر اسی طرح کا یہ ایشو اب پیدا ہوا ہے تو اس کا ڈیسیجن بھی یہی ہے. اور many a times you do know that lawyers actually bring precedents from previous decisions of courts and they present those precedents to the courts of law and in a way convince them that a decision or the decision about such an issue had been taken in the past and the court can benefit from the previous decision to decide about this particular case now. In such a situation, arbitrators or arbitration, it does not benefit from the previous decisions. It has to complete the process of arbitration for any dispute independently, completely, separately. یہ پچھلے پریسیڈنٹس ان کے پاس نہ ہوتے ہیں, نہ یہ لیتے ہیں, نہ ان کو کنسیڈریشن دیتے ہیں, کیونکہ سب کے شاید ویلیوز ان دو ڈسپیوٹنٹس جو نئے آئے ہیں, بے شک لیٹ سے کیس سیم ہے, ایشو سیم ہے, لیکن دونوں کی ویلیوز ڈفرینٹ ہیں, دونوں کے ایٹیچیوڈز ڈفرینٹ ہیں, دونوں کی سوچ ڈفرینٹ ہے, دونوں کی بارگیننگ پوزیشنز ڈفرینٹ ہیں. ایک بہت پاورفل ہے, ایک لیس پاورفل ہے. تو اس کیس میں یہ ساری چیزوں کو دیکھیں گے, کیونکہ لوگ بعض اوقات اپنی پاور کی وجہ سے جو ڈیسیجن ہے اس کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیتے. تو آربیٹریشن میں اس ایلیمنٹ کو ان اے وے کنسیڈر کیا جاتا ہے. although somebody may disagree with it, may argue against arbitration, کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ you are giving an advantage to a person who is more powerful compared with the other disputant. لیکن in reality, in real circumstances, generally ہوتا ایسے ہی ہے. تو اگر آربیٹریشن اس چیز کو اپنے پروسیڈنگز کا حصہ بنا لیتی ہے, تو دیٹ مینس پیپل نو دیٹ پاور may be a factor in the decision making process when arbitration is being done. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہے نا یہ اہم رول پلے کرتی ہیں in terms of taking a decision which is acceptable to the parties, and also it is done with relatively more fairness. تو یہ ایک کنسالیڈیشن کی بات تھی, کہ پریسیڈنس کی بات تھی, کہ بھئی اگر کنسالیڈیشن کورٹس کر سکتی ہیں, آربیٹریشن میں کنسالیڈیشن آف ایشوز اور کیسز نہیں ہو سکتا. آربیٹرل ٹرائبیونلز, they have to take each case on its own merits, not as part of precedents which had been created in the past. حالات بدل چکے ہیں. کل جو فیصلہ تھا وہ شاید کل ویلڈ تھا, آج کنڈیشنز اور ہیں, آج فیصلہ اور طرح کا ہوگا, کیونکہ شاید پاور ڈائنامکس چینج ہو چکے ہیں, کنڈیشنز چینج ہو چکی ہیں, حالات چینج ہو چکے ہیں. شاید اس وقت جو پارٹیز تھیں ان کے درمیان جو فیصلہ ہوا تھا, اس وقت ایک لائر زیادہ انفلوئنشل تھا, یا ایک جج کی سوچ ڈفرینٹ تھی, دوسرے جج کی سوچ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے آربیٹریشن جو ہے نا وہ اس فلیکسیبلٹی کو یوز کرتی ہے کہ ٹائم بدل گیا تو حالات بدل گئے, مے بی
ایکسیپٹیبل ڈیسیجن جو ہے نا وہ اس کی بھی سگنیفیکینس بدل گئی. اس سے اگلا پوائنٹ ہے if the arbitrator is an expert within a specified field, he or she may not have the requisite expertise when the dispute hinges on difficult points of law. اب یہاں پہ یہ ڈیفیکلٹی سمجھیے کہ لیٹس ایک مارکیٹ کمیٹی کا بندہ اپنے کپڑے کے کاروبار کو تو سمجھتا ہے لیکن لا کو نہیں سمجھتا. تو یہ آربیٹریشن کی کمزوری ہے کہ آربیٹریشن کے لیے آپ نے مارکیٹ کمیٹی کے چیئرمین کو تو بلا لیا لیکن آربیٹریشن نے کام کرنا ہے انڈر دی لا وچ از لا آف دا لینڈ. تو اگر اس کو لا کا نہیں پتا تو مے بی اس کا جو ڈیسیجن ہوگا وہ دیٹ مے ناٹ بی دیٹ ایپلیکیبل, دیٹ یوزفل, دیٹ فیئر. تو یہ اس کا ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے. پھر ہے دی ڈاکٹرن آف پریسیڈنٹ ڈز ناٹ اپلائی, جو میں نے پہلے آپ کو ان اے وے ایکسپلین کر دیا کہ ڈاکٹرن آف پریسیڈنٹ آربیٹریشن میں اپلائی نہیں ہوتا. ایچ کیس از ڈیسائیڈڈ آن اٹس اون میرٹس اینڈ از دیئر فور ناٹ اے گائیڈ ٹو فیوچر سملر کیسز. آربیٹریشن از ڈن آن کیس بائی کیس. ایسا نہیں ہے کہ اس کو آپ پریسیڈنٹ بنا کے اگلے کیسز پہ بھی اپلائی کریں. آربیٹریشن ایکٹ ان پاکستان, آربیٹریشن ایکٹ جو پاکستان کا ہے وہ میں نے بتایا کہ the law of arbitration in Pakistan is contained in the Arbitration Act of 1940, a pre-partition enactment which still continues in force. Its main features are summarized as under. وہ ہیں the act provides for 3 classes of arbitration. وہ 3 classes کون سی ہیں؟ Arbitration without court intervention, ایک کورٹ کی انٹروینشن کے بغیر ہے. جیسے میں نے کہا کہ مارکیٹ میں کوئی ڈسپیوٹ ہوا اور لوگوں نے وہیں پہ فیصلہ کیا, آربیٹریٹر مقرر کیا اور فیصلہ ہو گیا. اٹ از ڈیلٹ ود ان چیپٹر 2 سیکشنز 3 to 19 ہمارے آربیٹریشن ایکٹ میں. دوسری کلاس ہے آربیٹریشن ویئر نو سوٹ از پینڈنگ بٹ تھرو کورٹ. کوئی کورٹ کے ذریعے فیصلہ ہوتا ہے لیکن کوئی سوٹ یا جو لٹیگیشن ہے وہ پینڈنگ نہیں ہے. تو یہ بھی ایک چیپٹر 3 سیکشن 20 اس کے اندر اس کے بارے میں لکھا گیا ہے. تیسرا ہے آربیٹریشن ان سوٹس. دس از تھرو کورٹس. کوئی سوٹ داخل کیا گیا ہے کورٹ کے پاس ہے اور کورٹ آربیٹریٹر مقرر کر دیتی ہے, مے بی اے جج, مے بی اے این ایکسپرٹ ان دا فیلڈ, مے بی اے لائر, مے بی این اکاؤنٹنٹ, مے بی the president of market committee or anybody who has the expertise in that area. The act also contains further provisions common to all the 3 types of arbitration. اس کی کافی ڈیٹیل ہے, میرے خیال میں 15-16 پیج کی ڈاکومنٹ ہے یہ. اس کے اندر یہ آربیٹریشن ایکٹ سارے کا سارا دیا ہوا ہے اور وہ پوری طرح ایکسپلین کرتا ہے کہ ہاؤ آربیٹریشن از ڈن in Pakistan. Now, if you look into what we have talked so far regarding arbitration, تو یہ بیسکلی ایک ایسی چیز آپ کو سامنے نظر آتی ہے کہ arbitration is a kind of alternative dispute resolution process which resembles to litigation, which is equal to in a way decision made by court of law. لیکن اس میں فلیکسیبلٹی ہے, اس میں وہ خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے ریلیشن شپ کی پریزرویشن ہو سکتی ہے, جس کی وجہ سے جو کوالٹی آف لائف ہے وہ امپروو ہو سکتی ہے. لیٹیگنٹس یا ڈسپیوٹنٹس آپس میں لڑتے نہیں ہیں, دے کنٹینیو ورکنگ ٹوگیدر. اسی وجہ سے کیونکہ 2 دکاندار ہیں, ایک مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں, اگر ان کے درمیان ڈسپیوٹ پیدا ہو جائے اور وہ صرف لیٹس سے کورٹس کے ذریعے ڈیسیجن ہوتا ہے تو وہ پھر ایک دوسرے کے لیے انکمفرٹیبل ہو جاتا ہے, کیونکہ انہوں نے رہنا اسی مارکیٹ میں, اسی بازار میں, اسی گلی میں, تو مشکل ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے اسی وجہ سے اس طرح کے کمرشل ڈسپیوٹس میں جہاں پہ ایک ہی جگہ آپ نے وقت گزارنا ہوتا ہے تو آربیٹریشن از اے پریفرڈ وے آف ریزالونگ دی کانفلکٹ. سملرلی ایون ان انٹرنیشنل ریلیشنس یہ پاسبل ہے کہ یو کوڈ resolve your commercial or political or diplomatic disputes through arbitration.
یہ آپ نے دیکھا ہنری کسنجر نے کتنے شٹل ڈپلومیسی کے ذریعے کانفلکٹ ریزالو کیے ان دا مڈل ایسٹ، مے بی ود ریفرنس ٹو چائنا اینڈ ادر پلیسز. یہ تو ایک نارمل وے ہے، لیکن اس کی اہمیت کو اگر پہچانیں گے تو یس اٹ ول بی سم تھنگ which could be useful for us as a society, as individuals, as entities, as organizations, as commercial businesses, as shopkeepers, as in whichever capacity we are working and we have a dispute with some other person, maybe even in محلہ اور نیبرہڈ لیول پہ، جی گلی صاف نہیں رہتی تو کون گندا کرتا ہے کون نہیں کرتا ہے، یہ سارے کے سارے اس طرح کے معاملات بھی اس کے ذریعے ریزالو ہو سکتے ہیں. یہ تو تھی میں باتیں آربیٹریشن کے بارے میں، جو بیسکلی ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز پہ میں نے فوکس رکھا. نیکسٹ ٹائم وی ول ٹاک مور اباؤٹ دی سم سارٹ آف kinds and varieties of arbitration, and also the process and complications of arbitration. With these words, I end my lecture today. Thank you so much for patient listening. Khuda Hafiz.